बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। कई अहम शाहराहों को बंद किया गया है, सड़कें बंद हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। हत्ता कि ये भी इतलात हैं कि बाज़ जगहों पर रेलवे ट्रैक को भी बंद किया गया है। लोग मुश्तिल हैं, गुस्से में हैं, परेशान हैं कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले ख़तरात थे, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किया गया है, इसने बहुत से सवालों को जन्म दिया है। बहुत से सवालात किए जा रहे हैं। लोगों में गम और गुस्सा है कि आखिर कब तक मुल्क में ही होता रहेगा। इमरान खान साहब बार बार इस खतरे का इजहार करते रहे, लेकिन वार्निंग्स के बावजूद वो पीछे नहीं हट रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लॉन्ग मार्च को जारी रखा हुआ था। इमरान खान साहब के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उनका अब पैगाम भी सामने आ रहा है और अभी ये नहीं है कि वो रुक जाएंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे जिस तरह हमने पहले देखा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर पहले भी हमला किया गया, एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा जानें गई थीं, और उसके बाद उन पर फिर रावलपिंडी में हमला हुआ था दूसरा, जिसमें वो शहीद हुई। अब लोग ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब को ये एक वार्निंग दी गई है कि आप पर इस तरह का हमला हुआ, कातिलाना हमला, तो अब आपको एहतियात करनी चाहिए। अब आप शायद आपको नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब लगता है कि पीछे हटने वाले नहीं हैं इस सब के बावजूद। अब एक तरफ मुल्क भर में हालात कशीदा हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से पहले वो करती रही है वही काम कर रही है कि जी खबरदार किसी ने आने की कोशिश की, हम निमट लेंगे। यानी वही राना सनाउल्लाह साहब ने जो उनको सिखाया हुआ है वो उसी पर है। अब आप देखें कि लोग ये बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उनको शेयर कर रहे हैं कि मरीम साहबा क्या कहती रही, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते रहे, मियां जावेद लतीफ क्या कहते रहे, दीगर लोग क्या कहते रहे, और जो हमलावर है जो कुछ उसने कहा है वो क्या है। इन अल्फाज मिलते जुलते हैं कि जो हमलावर है, जो अब तक सामने आया मुलजिम, वो भी ये कह रहा है कि जनाब मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को निशाना बनाना चाहता था क्योंकि ये गड़बड़ फैला रहा था और इस तरह की चीजें। अब उसका बयान बिल्कुल उस तरह है कि वही बात जो फसाद की जा रही थी। उसने अजान के वाले से बात की कि जी अजान के वक्त इस तरह म्यूजिक चल रहा था, फिर कहता है जी मैंने बस अभी फैसला किया, फौरी फैसला किया, लेकिन अगर फौरी फैसला किया तो असलहा कहां से लेकर आया। फिर वो कहता है कि जब ये लाहौर से चले थे मैंने तभी फैसला कर लिया था। तो मौसीकी तो उस वक्त नहीं थी, अगर उसके इस जवाब को आप कहें कि जी वो ये कह रहा है। और क्या वाकई उस वक्त कोई अजान का वक्त था, यह भी देखना है, क्योंकि जिस वक्त का कहा जा रहा है उस वक्त कोई उस इलाके में अजान का वक्त नहीं था, यह भी देखना है। तो ये तो वो एक बहाने बना रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ वो कहता है कि जी मैंने इसलिए निशाना बनाया कि ये गड़बड़ फैला रहा था। फिर ये चीज भी सामने आई शुरू में कि जनाब पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान है, उनका प्राइवेट गार्ड है जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी वो पीछे रह गया तो उसको ऐसे ही पकड़ लिया, उसकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। यानी बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की मुसलसल कोशिश की गई है। अब आप देखें जब ये फायरिंग होती है तो उस वक्त वहीं पर एक नौजवान इसको रोकता भी है। अब अगर आप फायरिंग की आवाज सुने तो उसमें हमें दो तरह की फायरिंग की आवाज आती है। एक बर्स्ट की आवाज आती है, यानी जो मुसलसल है, और उसके बाद फिर एक एक करके फायर की आवाज आती है कि जैसे पहले शायद पिस्टल से नहीं, कोई क्लाशनकोव या इस तरह की कोई गन इस्तेमाल हुई हो। अब ये ज़ाहिर है तफ्तीश प्रॉपर अगर होती है, प्रॉपर मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये किस तरह हुआ कि अचानक फौरी तौर पर इस मुलजिम का बयान भी सामने आ गया। और अब आप सुनिए कि वो क्या कह रहा है। सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान। सुना आपने कि मैंने इसलिए किया कि लोगों को गुमराह कर रहा था। तो मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं, और कह रहा है कि मैं वो गुमराह कर रहा था, मैंने उसको मार दिया, मारने की पूरी कोशिश की, और मेरा निशाना सिर्फ इमरान खान था। ये आप देखिए, यानी गुमराह कर रहा था लोगों को। ये उसी तरह के मिले जुले अल्फाज हैं जो माजी में नून लीग की लीडरशिप हो या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की दीगर जमातें हों, मौलाना फजल रहमान, वो सब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं मजहबी वाले से। इमरान खान साहब खुद इन खतरात का इजहार कर चुके हैं। अगर वक्त हुआ तो मैं आपको इमरान खान साहब के अपने अल्फाज सुनवाऊंगा इस सब के बारे में। ये सुनिए। और ये नशा ही लग रहा है, मेरे जमीन ने सही माना। जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से पहले कहता है मैंने सुबह फैसला किया, फिर कहता है जिस दिन से लाहौर का चला है। बज़ाहिर नशा ही लग रहा है।
پورا پلانٹڈ ہے یہ، اس کو سکھا کے بھیجا گیا ہے. اچھا لوگ یہ بھی کچھ بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اصل ہے بھی یا نہیں. تو اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے سارے تھانے کو معطل کر دیا کہ ویڈیو کیسے جاری ہوگی. میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، ہاں یہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اور اس سے پوچھا گیا تم نے موٹر سائیکل کس طرح آیا؟ کہتے موٹر سائیکل ہے وہ ماموں کی دکان پہ کھڑی کی ہے، وہ ماموں کی موٹر سائیکلوں کا کام ہے. یعنی اس طرح کی باتیں ساری یہ کر رہا ہے. تو یہ تو اب آپ یقین جانیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اصل نہیں ہے حملہ آور، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شخص سارا یہ کچھ کر سکتا ہے. اب کیا اصل جو پیچھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی سامنے آ سکیں گے، یا ماضی کی طرح خان لیاقت علی خان پر جس طرح حملہ ہوا، ان کی شہادت سے لے کر بے نظیر بھٹو تک، ارشد شریف شہید، یہ سب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ابھی تک سامنے نہیں اس طرح آ سکا، کنفیوژن اور یہ سب کچھ پھیلایا گیا، کیا پھر اسی طرح ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ بڑا اہم ہے کیونکہ ملک اب مزید اس طرح کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے شاید کہ اب آپ دیکھیے فوج کی طرف سے بھی بیان فوری طور پر سامنے آیا ہے. اور اب اس میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ سلیم صافی صاحب نے جو شیئر کیا ہے اس کی ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو بیان نیچے ٹائم لکھا ہوا ہے وہ کنفیوژن پھیلا رہا ہے. یہ ایک الگ سے بحث چڑھ رہی ہے. بہرحال آئی ایس پی آر کی طرف سے جو فوری طور پر جو فوج کا تعلقات عامہ کا شعبہ ہے ان کی طرف سے فوری جو بیان جاری ہوا اس میں ترجمان پاک فوج کی طرف سے کہا گیا کہ گجرانوالہ کے نزدیک لانگ مارچ کے دوران حملہ انتہائی قابل مذمت ہے. حملے میں جس شخص نے جان گنوائی ہے اس کے لیے دعا گو ہیں. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت جو لوگ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. تو اب اس طرح کی بات ہو رہی ہے. کنفیوژن بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں. آپ صرف اس طرح کی خبر پر دھیان نہ دیں. اور اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جائیں. یہ بہت خطرناک ماحول ملک میں پیدا کر دیا گیا ہے اور احتجاج جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جگہ جگہ ہو رہے ہیں. لوگوں میں غم و غصہ ہے. قاسم سوری صاحب کا بیان، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن کنٹینر سے اتنا نیچے کھڑا ہوا شخص اتنی موٹی دستی چادر کے آر پار پستول کی گولی پاؤں پر نہیں مار سکتا. یہ شخص صرف لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا. اصل سنائپر یا سنائپرز کو آٹومیٹک ہتھیار سے بلندی سے نشانہ ان سے لگوایا گیا. سینٹر فیصل جاوید کے منہ کو چھونے والی گولی کا نشانہ عمران خان تھے. تو اب اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہمیں اور اب احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے جو اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت خطرے سے باہر. اللہ کا شکر ہے ان کو وقت پر شوقت خانہ میں پہنچا دیا گیا، ان کو آپریشن ہوا اور بتایا جا رہا ٹانگ میں گولیاں ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. لیکن اب بھی کچھ لوگ جو زخمی ہیں، کچھ کا بتایا جا رہا ہے کہ حالت خطرے میں ہے، کچھ کی حالت خطرے سے باہر ہے کیونکہ بڑی تعداد زخمیوں کی سامنے آئی ہے. تو یہ کوئی 2-4 گولیاں نہیں ہیں، یہ کافی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے. جتنے لوگ زخمی ہیں اگر اس کا دیکھا جائے تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں. اب میں آپ کو عمران خان صاحب کا بیان سنوا رہا ہوں. وہ خود حملہ آوروں کے حوالے سے کیا کہہ چکے ہیں، کیا بات کر چکے ہیں. پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا میں آپ سب سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. یہ دیکھیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پہ لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ ابھی بھی اس سازش میں لگے ہوئے ہیں. دونوں مریم ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ مریم اور جاوید لطیف سے انہوں نے پریس کانفرنس کرائی، ایسی پریس کانفرنس کرائی کہ خدا نخواستہ عمران خان، یہ آپ سنتے جائیے، نہیں خود انہوں نے بتایا 4 لوگوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے مذہب کی توہین کی ہے. خدا نخواستہ عمران نے مذہب کی توہین کی ہے. ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا. آپ نے سنا عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جب اس طرح کی واردات ہو تو یہ کہے کہ مذہبی جنونی نے کر دیا. اور آپ اس کا بیان سن رہے ہیں کہ یہ گمراہی کر رہا تھا، اذان کی وقت یہ کر رہا تھا، میرے سے برداشت نہیں ہوا، میں نے فوری سوچا. تو فوری کیا گن وہ ساتھ فوری طور پر کیا ہر وقت رکھتا تھا؟ اور پھر کہتا ہے جی جب یہ لانگ مارچ ہوا تبھی سے میں نے سوچا ہوا تھا، میرا ٹارگٹ سے عمران خان تھا. یہ سب باتیں اس کو رٹائی گئی ہیں. تو کس نے رٹائی ہیں؟ کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. آپ نے سن لیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ فیصلہ نہیں کرتا، انسان دنیا سے
جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرتا انسان دنیا سے جاتا. مجھے اپنے سے زیادہ اس ملک کی آزادی کی فکر ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ جی مذہبی جنونی تھا, وہ اس نے بس اس طرح سے کر دیا. تو فوری طور پر طوطے کی طرح رٹا ہوا وہ بیان دے رہا ہے, یعنی کوئی مار پیٹ کے بغیر, کچھ بھی بغیر, بالکل وہ ٹھیک ٹھاک اور آرام سے بول رہا ہے, فر طوطے کی طرح, جیسے اس کو جو پہلے رٹایا گیا تھا. تو عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کے بھی سورسز ہوں گے جس وجہ سے ان کو یہ اطلاعات مل گئی, اور انہوں نے بتایا 4 لوگوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں, سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں. ابھی اسد عمر کا اور میاں اسلم اقبال صاحب, ان کا بھی ویڈیو پیغام آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے جا کر بتا دو کہ شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, اور اسی طرح سے انہوں نے نام لیے ہیں کہ یہ لوگ اگر ہوں گے تو ملک اس طرح نہیں چل سکتا, ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے. اور آخر میں تیسرا میرا یہ ایمان ہے کہ موت بہتر ہے غلامی سے, اس سے بہتر ہے مر جاؤ غلامی سے. کہہ رہے ہیں غلامی سے بہتر موت ہے, تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہ بات بار بار, ابھی حال ہی میں ایک اور انٹرویو عمران خان صاحب کا ہوا, اور اس میں بھی یہ بات پوچھی گئی آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی عمران خان کا بیان آ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے ان لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے, تو وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. وہ جن کو کہتے ہیں یہ چور ڈاکو ہیں, تو ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. عمران خان نے کہا ہے اللہ نے مجھے ایک اور زندگی دی ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے, یعنی جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کو لوٹتے ہیں, برباد کرتے ہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کا بیان یعنی پی ٹی وی پر بھی اور ہر طرف چلایا جا رہا ہے, تو اس سے کنفیوژن بھی پھیل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں, ان کے فیصل آباد والے گھر کے باہر بھی عوام کا احتجاج جاری ہے, دیگر جگہوں پر جاری ہے, کوئی اہم عہدیداروں کے گھروں کے باہر جاری ہے جہاں سوچا نہیں جا سکتا تھا. اس طرح سے ہو رہا ہے. تحریک انصاف نے کراچی والوں سے کاروبار بند کرنے کی اپیل کر دی. شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ, یہ کراچی شہر میں یہ بھی ہو رہا ہے. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اور پھر ملک میں اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ افراتفری اور ایک لوگوں میں اشتعال بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کہتا رہا, ارشد شریف کی طرح بتاتا رہا کہ یہ خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ارشد شریف کی شہادت کے بعد بھی ہو رہا ہے, ارشد شریف کی شہادت پر رد عمل آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو حملہ آور ہیں یہ باز نہیں آ رہے. تو اس سے اب لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں کہ کیوں نہیں ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا. کیا پاکستان میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے؟ جو یعنی پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پر ہیں ان کی جانیں محفوظ نہیں, جن کو خطرہ بھی ہے, بتایا بھی جا رہا ہے, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو لوگ اس پر اب رد عمل دے رہے ہیں, بہت زیادہ غصے میں ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ اب جو زخمیوں کی فہرست مجھ تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جناب معظم سن آف نواز, ان کی عمر 35 سال, یہ انجرڈ پیشنٹس میں یہ شامل ہیں. عمران خان صاحب ولد اکرام اللہ 70 سال عمر, بلٹ ان لیگ یعنی ٹانگ میں گولی لگی. احمد ناصر چٹھا, حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں, ان کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں. فیصل جاوید, سینٹر فیصل جاوید ولد جاوید اختر 41 سال عمر. علی زیدی یہ بھی زخمی ہیں. عمران اسماعیل 50 سال عمر, یہ بھی زخمی. علی زیدی 50 سال عمر, یہ بھی زخمی ہے. ایس ایم عید 65 ایئرز زخمی. یوسف خان 55 ایئرز زخمی. زاہد خان ولد غلام ولی 32 ایئرز, بلٹ ان رائٹ آرم اینڈ لیفٹ لیگ, دائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں گولی. ایم لیاقت سن آف ایم افضل 33 ایئرز, بلٹ ان ایبڈومن, پیٹ میں گولی لگی ہے. عمر ڈار 40 سال, یہ بھی زخمیوں میں. اریب اور ان کی عمر 13 سال, بلٹ ان ایبڈومن, یہ پیٹ میں گولی لگی ہے جی اریب کو. ان کی عمر, اس بچے کی عمر 13 سال بتائی جا رہی ہے. حمزہ ولد الطاف 24 سال عمر, اور یہ ہے جی عمر ولد فاروق 49 ایئرز اور 15 رشید. اچھا, جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا وہ جو ایک شخص جاں بحق ہوا ہے اس کا انجرڈ پیشنٹس میں تو عمران خان دیگر آ رہے ہیں. جو معظم ہیں جن کا میں نے پہلے نام لیا ان کا میں تصحیح کر دوں, میں اپنی بات کی. معظم سن آف نواز 35 سال عمر, یہ جاں بحق ہو گئے ہیں. معظم سن آف نواز 35 سال, یہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اور میں نے وہ خود فوٹیج دیکھی ہے جس میں یہ غالباً یہی ہیں معظم جو اس حملہ آور کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ایک تو وہ پیچھے نوجوان ہے, یہ بھی اس کو آگے بڑھتے ہیں روکنے کے لیے, اور اس وقت شاید جو گولی چلتی ہے اس سے ان کی جان چلی گئی. وہ بھی میں نے ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں
کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو حملہ آور ہے یہ کون ہے، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور اس کا نام سب چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اجرتی قاتل ہے، ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے، اب رانا ثناء اللہ ذہنی مریض ہے، رانا ثناء اللہ نے ملک کو شدید بحران میں دھکیل دیا ہے، آج پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہو گئی ہے، اب پی ٹی آئی کو جلد از جلد پنڈی آنا چاہیے، اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، حالات کشیدہ ہیں اور بڑے بڑے عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، نہ صرف تحریک انصاف کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے، بلکہ خود عمران خان کی طرف سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔